बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। कितने आदमी थे, ये आज की सबसे एक अहम तरीन डिस्कशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ आज लाहौर में, काना 9 के मकाम पर। वहाँ पर मैं मौजूद था। मैं पहले वहाँ पर गया तो वहाँ पर तो हालात थोड़े से ज़रा हल्के थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सिर्फ कोई 15 से 20 मिनट में वहाँ पर खड़ा रहा और उसके बाद मैंने देखा कि जौक दर जौक लोग जो है वहाँ पर वहाँ से एंटर हो रहे थे। अब आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जी उज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि वहाँ पर हू का सा आलम था और गंडापुर साहब से भी उन्होंने उनको मुखातिब करके कहा कि गंडापुर साहब आओ और इस जलसे को बचाओ। अब गंडापुर साहब क्यों नहीं आए, उसकी क्या वजूहात थी, ये भी आप लोगों के आगे इस वीलॉग में चल के आपसे बात करूंगा। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि कितने आदमी थे। अब आदमी जो थे वो काफी ज्यादा थे, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, लॉयर्स की एक बड़ी तादाद, बड़ी कम्युनिटी। और मैं आपको ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, जितने नंबर्स बताए जा रहे हैं ना हुकूमत की जानिब से, मेरे ख्याल से वो सरीहन ज्यादती होगी अगर कहेंगे जी जलसे में कोई भी नहीं आया था। रास्तों के बंद ना बंद होने पे भी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि जी रास्ते तमाम बंद किए गए थे। मैं खुद भी वहां पर गया जलसे में, डीएचए की साइड से आया, रिंग रोड से आया, रिंग रोड से उतर के, हाँ इन्होंने जो वेन्यू दिया था दैट वाज डिजास्टरस। बेसिकली वहां इतनी स्मेल, वहां इतनी गंदी जगह, एक सिंगल रोड थी कि अगर सामने से एक सुजुकी भी आएगी, मेरी अपनी गाड़ी फंस गई थी। मैं उस जलसा गाह की जानिब जब जा रहा था तो वहां से सामने से एक सुजुकी आई और कितनी देर में फंसा रहा। वो क्योंकि घर है, मतलब आप समझ लें कि एक जो मोहल्ले की गली होती है ना, वो वाला सिस्टम था जो जलसे की जानिब, जलसे की तरफ जो रास्ता जा रहा था। और बड़ा ही गोल फिर के घूम फिर के वहां पर अब तमाम मीडिया की डीएसएनजीज भी खड़ी थी, वहां पर लोग भी थे, लोग काफी दूर से भी आए थे, चूनिया, गुजरांवाला, कसूर, इधर उधर बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी की। अर्लियर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस भी डाले थे वहां के, आप लोगों ने अगर किसी ने देखे हो तो वो आप लोग को उससे भी अंदाजा हुआ होगा कि बंदे वहां पर कितने थे। तो जो कितने आदमी थे की बात है ना, बंदा तो था, इकट्ठा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑनेस्टली मायूस किया। एक बात गवर्नमेंट की ठीक है, अगर आप ये कहें कि टोटली जैसे इस्लामाबाद में रास्ते बंद किए गए थे उस तरह से लाहौर में रास्ते बंद थे, ये बिल्कुल गलत है, ये ज्यादती होगी ये कहना। ठीक है जी, क्योंकि मैं वही हूं जो मैंने ऐनी शाहिद हूं इस सारी कहानी का। और मेरे ख्याल से जितने रास्तों से मैं आया, जलसागाह से निकल के मैंने दूसरा रूट लिया, मैं दूसरे रूट से वापस आया और मैं बिल्कुल बखैर आफियत, कोई नहीं, बल्कि मैंने पुलिस वालों से शीशा खोल के मैंने उनसे पूछा कि भाई मैंने फलां जगह पे जाना है, मैं कैसे जाऊं। उन्होंने मुझे कहा जी यहां से आप स्ट्रेट रोड पकड़ लें। मैं स्ट्रेट रोड से गया, वहां पर कोई रास्ता बंद नहीं था। तो ये कहना कि जी पंजाब हुकूमत ने जी जगह बंद की हुई थी उसकी वजह से लोग नहीं आ सके, नहीं हो सका, थोड़ा सा मिसमैनेज था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, बहुत बड़ी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आयद होती है। जलसा आप कहें कि जितनी मर्जी मरतबा कहें कि जी कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी इस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक्सपेक्टेशंस को पीटीआई ने मीट नहीं किया। और ये मीट किसने नहीं किया, ये पीटीआई के वोटर सपोर्टर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। वोटर सपोर्टर वहां पर फुल एनर्जी के साथ सारा क्राउड मौजूद था। अगर नहीं थे, अगर उन लोगों के मोरल्स डाउन हो रहे थे, वो सारा कुछ मैंने विटनेस किया कि उनकी लीडरशिप कंटेनर पे नहीं थी। अब आप ये बताएं, आपको किसी बंदे ने इनवाइट किया हो खाने पे और वहां पर मेजबान ही ना हो, तो आप क्या शक्लें देखेंगे और आप क्या उस खाने को एंजॉय करेंगे। खाना तो आप कहीं भी खा लेंगे। तो यहां पर आज काना 9 के जलसे में यही कुछ हुआ। और फिर आप ये सोचें, ये इतने ज्यादा इनकी कमजोरी ही आप कह लें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग किसी से लड़ पड़े, लेकिन इनकी लीडरशिप ही नहीं थी, वहां पे गायब थे सारे। शरफजल मरवत साहब की तस्वीर आ गई जी, उनको कोरोना हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी सेहत दे, उन्हें शिफा कामिला अता करे अल्लाह ताला। और दूसरा उमर अयूब साहब नहीं थे, असद कैसर साहब नहीं थे। तो क्या ये टोटल इन लोगों ने उन एमपीएस पे डाल दिया था, ये इम्तिहान में डाल रहे थे अपने सूबाई एमपीएस को कि अच्छा जी जिन पे बहुत ज्यादा पहले ही सख्तियां हैं, जो प्रेशर से टाइम गुजार रहे हैं, उनके ऊपर टोटल तकिया किया हुआ था कि जी लाहौर का जलसा संगजानी या किसी भी जगह से एक बड़ा जलसा होता है। सबसे बड़ा जलसा लाहौर में ही हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जब भी हुआ है।
تو یہ بڑی ایک مایوس کن سی سچویشن تھی. اسی وجہ سے ظاہر ہے پھر آپ کے اوپوننٹس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جلسے میں تو ہو کا سا عالم تھا, گنڈا پور آؤ جلسے کو بچاؤ. اب علی امین گنڈا پور صاحب کی سن لیں. گنڈا پور صاحب جی اب ویڈیو میسیجز اپنے جاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کل جو مجھے تقریر کرنی تھی وہ تو میں کروں گا, وہ میں کل کروں گا. اب آپ کل رات گئی بات گئی, آپ نے جو تقریر کرنی تھی, جتنی ہائپ کریٹڈ تھی وہ آپ کی ہی تھی, آپ کو کسی نے نہیں روکا. بھیرا تک آپ بالکل زبردست سپیڈ کے ساتھ آئے ہیں, آپ کو کوئی مسئلے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ساری چیزیں آپ کی بالکل ہی ٹھیک تھیں. لیکن یہ کہ آپ بعد میں پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے حاضری دے دی ہے اور بس حاضری دے کے تو میں اب جا رہا ہوں. 6 بجے کا وقت ختم ہونے پر ڈی جے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا گیا تھا. 6 بجے وہاں پر. ہاں فیصل جاوید صاحب کی ایک بات کے اوپر مجھے بڑا ہی ترس آیا کہ حکومت نے ایک جگہ تھوڑی سی زیادتی کی ہے کہ ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیتے, ایکسٹینڈ کر دیتے مزید. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت ایکسپوز کر دیتی پی ٹی آئی کو. یار آپ ایکسپوز کر دیتے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب ڈر ڈرا کے یا اگر وہ خوف کھا رہے تھے, وہ نہیں آ پا رہے تھے یا کسی مجبوری کے تحت وہ آنا نہیں چاہتے تھے, جو بھی کہانی تھی وہ بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں. نہیں مرد حیدر پنجوتھا صاحب کے حوالے سے جو میسیجز کمیونیکیٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو, وہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں آگے بتاؤں گا. لیکن جو بھی مجبوری تھی, لیکن حکومت کی بھی ایک جگہ پہ نا تھوڑی سی نالائکی ہے. حکومت کو چاہیے تھا ان کو بیڈلی ایکسپوز کر دیتے. پھر وجہ یہ ہے وہاں پر جو بھی ووٹر سپورٹر تھا, آپ یقین کریں 70-75 سال کے عمر کے بندوں سے بھی میری وہاں پر بات چیت ہوئی ہے. بہت بزرگ وہاں پر خواتین وہاں پر آ رہی تھیں. میں انفیکٹ جب واپس جا رہا تھا جلسے میں سے تو بہت ساری خواتین آ رہی تھیں, وہ سمجھ رہے تھے کہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی جلسہ ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا نہیں, ابھی تو پنڈال سجا ہوا ہے, ابھی تو لوگ ہیں وہاں پر, موبائل کی لائٹس بھی ہیں. انہوں نے ایک وہ فلڈ لائٹس بھی لگائی ہوئی تھی اپنی پی ٹی آئی نے. تو میرے خیال سے دس واز ویری مچ مس مینجڈ. اور اس جو پی ٹی آئی جو کلیم کرتی ہے, کہتی ہے کہ جی بہت زیادہ سختیاں ہیں ہم پہ, تو اس حساب سے تو گورنمنٹ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے. پولیس نے نہ کوئی لاٹھی چارج کیا, پولیس کو ریزسٹنس ہوئی نہیں کوئی. ہم نہیں کہہ رہے کہ ریزسٹنس ہونی چاہیے تھی, یہ تو بہت اچھے طریقے سے ہوا. لیکن جلسہ جو ہونا چاہیے تھا, دس واز ناٹ اے جلسہ. کوئی پریشر کی بات نہیں تھی وہاں پر. میں خود دیکھیں, یا تو یہ نا کہ میں کسی کی زبانی سن کے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ اچھا جی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں تو ایسے ایسے ہوا, خود میں نے دیکھا سارا کچھ. تو میرے خیال سے بڑا ہی مایوس کن کارکردگی رہی ہے یہ. اب شیخ وقاص اکرم صاحب وہ آ گئے پنجاب سے, علی گوہر بیرسٹر گوہر آ گئے, انہوں نے بات کر لی. ٹھیک ہے جی, عثمان ڈار صاحب کے جو بھائی ہیں عمر ڈار صاحب, انہوں نے بات کر لی. تو یہ لطیف کوسا صاحب آ گئے, انہوں نے بات کر لی. لیکن یہ کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں کنٹینر سے غائب تھی. اب یہ بھی ہے. دوسری جانب پھر یہ بھی بات ذہن میں جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ بھائی فیلڈنگ پوری لگی ہوئی ہے, اور اگر ہم گئے تو شاید ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایک اسٹریٹجی ہی ہو کہ ہم جائیں, اور پنجاب میں اگر ہم لوگ ڈکے گئے تو پھر تو ہم پکڑے جائیں گے اور پھر ہم لمبے ہی اندر ہیں. تو میرے خیال سے اگر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پی ٹی آئی نے کیا ہے تو میرے خیال سے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا یار جلسہ پھر آپ نہ کرتے. جو ووٹر سپورٹر ہوتا ہے نا, چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے قائد ہیں میاں نواز شریف, اگر وہ کریں, مریم نواز صاحبہ کریں, کوئی بھی کریں, اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھیں گے تو اس کے بعد ہی کوئی کہانی ایسی بنے گی کہ اچھا جی آپ کا ووٹر سپورٹر کہے گا کہ نہیں یار ان کے لیے ہم نے جان دینی ہے, ڈو اور ڈائی والی معاملہ. اس میں تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھائی ہم ڈو کرنے دے رہے ہیں لیکن ڈائی ہم نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, ڈو کرنے دیں گے, ڈائی نہیں کرنے دیں گے. بھائی ڈائی والے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, سیاسی آپ لوگ کا اختلاف ہے, مینڈیٹ کی باتیں ہوتی ہیں. خان صاحب بھی اپنی حکومت میں تھے, بڑا کچھ ہوا. اب مسلم لیگ نواز ہے, دوسرا حکومتی ایک اتحاد بنا ہوا ہے, وہ ایک اور معاملہ ہے. اچھا جی, پولیس نے مائک اور لائٹیں بند کرائیں. پولیس اہلکاروں نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے سٹیج خالی کروا کر کنٹرول سنبھال لیا تھا, جبکہ بیرسٹر گوہر بھی سٹیج سے اتر گئے تھے. اب یہ والا معاملہ سارا میرے سامنے ہوا. لٹرلی کسی بڑے رینک کا جب کوئی چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی کوئی بڑی قیادت سٹیج پہ ہوتی تو کوئی بڑے رینک کے آفیسرز جاتے اور ان کو کہتے کہ بھائی جان ڈی سی صاحب کے آرڈر ہیں, آپ لوگ نیچے اتر آئیں. وہاں لٹرلی آپ لوگوں نے ویڈیوز کے اندر بھی اگر دیکھا ہوگا تو وہاں پر نارمل پولیس کے لوور رینک کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جا رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ پائنتاڑا ٹائم ہو گیا ہے, آپ لوگ چلیں جی نیچے چلیں. تو سارے نیچے چل دیے. آپ یہ سوچیں کہ یہ عالم تھا وہاں پہ.
ٹائم ختم ہو گیا تھا 6 بجے کے بعد لائٹس جو ہیں وہ بند کرنی پڑی، بالکل کرنی تھی کیونکہ لائٹیں وہاں پہنچانے بھی نہیں دی گئیں، اور جب آپ کا ایک ڈیسائیڈڈ ہے آپ کا ٹائم تو پھر آپ کو ظاہر ہے کیوں وہ جانے دیتے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جی کہا کہ راستے بند ہونے کے باوجود میں جلسہ گاہ پہنچا ہوں، مجھے یہاں خطاب کرنا تھا اور لاہوریوں سے ملنا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ میں نے یہاں آ کر جلسہ گاہ میں حاضری دے دی ہے، میرا سلام قبول کریں۔ علی امین گنڈا پور کارکنوں سے مختصر گفتگو کے بعد رنگ روڈ سے ہی واپس روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کہنا تھا کہ جلسے کے لیے تمام صوبوں سے لوگ یہاں بلوائے گئے تھے، اب گنڈا پور کا انتظار ہے کہ آ کر جلسے کو بچائیں، لاہور میں ہو کا سا عالم ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے دعویٰ کیا کہ پنجاب سے 3000 لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں۔ حلیم عادل شیخ کراچی سے لاہور فتح کرنے 60 لوگوں کے ساتھ آئے، میں نے خود لاہور کی مختلف سڑکوں کی ویڈیو بنائی ہے۔ یہ سچویشن میں نے دیکھی ہے، ویسے بڑے مخدوش حالات تھے جو لوکل، میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ اگر کہہ رہی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ اچھا جی حلیم عادل شیخ صاحب لے آئے، تو یہ حلیم عادل شیخ صاحب کی ڈیوٹی نہیں تھی، وہ ان کی ڈیوٹی ہے سندھ میں۔ ادھر کی آپ کی پنجاب کی لیڈرشپ کیا کر رہی تھی؟ پنجاب کی لیڈرشپ نے تو بڑا ہی مایوس کیا، وہ تو واقعی میں عظمیٰ بخاری صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ جو اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے پوری ورکنگ کی ہے۔ اب میں عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کچھ دعوے کیے ہیں، پریس کانفرنس کر رہی تھی اس وقت میں مصروف تھا ادھر، میں دیکھ نہیں سکا، تو تفصیلات میرے پاس پھر آئیں کہ انہوں نے تو بھائی وہاں پر بندے بٹھائے ہوئے تھے کہ اچھا جی کتنے بندے آئے، کتنے آدمی تھے، انہوں نے کتنے آدمی تھے کے اوپر پوری گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے پوری پریس کانفرنس کر ڈالی اس کے اوپر۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جی دعویٰ کیا کہ لاہور سے 1500 سے 1600 لوگوں نے شرکت کی ہے، گجرانوالہ سے 65 سے 85 لوگ آئے ہیں، فیصل آباد سے 63 سے 77 لوگ۔ اب یہ دیکھیں، یہ اندازہ بھی انہوں نے ساتھ میں ایک کشن رکھتے ہوئے یہ نمبرز دیے ہیں۔ ساہیوال سے 26 سے 32 لوگ موجود ہیں، ملتان سے 117 سے 155 لوگ موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے کہا جی مزید کے ڈی جی خان سے 100 سے 150 لوگ موجود ہیں، میں نے خود لاہور کی مختلف سڑکوں کی ویڈیو بنائی، کون کون سا لیڈر کتنے لوگ لایا ہے، میرے پاس پورا پلندہ ہے۔ عالیہ حمزہ بھی 100 سے 150 لوگوں کے ساتھ تشریف لائی ہیں۔ سردار لطیف کوسا صاحب 20 سے 25 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ آئے۔ شیخ امتیاز صاحب نے تو حد ہی کر دی، وہ تو جی 15 سے 20 لوگوں کے ساتھ آئے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ پھر میں کریڈٹ گوز ٹو عالیہ حمزہ صاحبہ، قید و بند بھی انہوں نے فیس کی، بہت زیادہ انہوں نے مشکل ایک وقت دیکھا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ گورنمنٹ ان کے مخالفین، سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جی 100 سے 150 بندہ وہ لے آئیں اپنے ساتھ، تو باقی یہ جو اٹھلاتے مٹکاتے ہوئے 15 لوگ 10 لوگ 20 لوگ یہ اپنے ساتھ لے کر آئے، یہ کیا سوچ کر یہ لے کر آئے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یا یہ ٹوٹل ریلائی کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب پہ کہ پورا خیبر پختونخوا ہی آئے گا؟ میں نے وہاں لوگوں سے بات کی، بڑے سارے لوگ پنڈی سے، اسلام آباد سے، پشاور سے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ وہ ایک میں نے جو قیدی نمبر 804 کی جو اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا نوجوان نے، اس سے بھی میں نے بات کی، تو اس نے کہا کہ پھر آپ یہ دیکھ لینا ہمارے اندر تو ہے اتنے گٹس کہ ہم آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ مزید کہتی ہیں کہ رائے حسن نواز 60 سے 70 لوگوں کو لے کر آئے، عمر ڈار 20 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں آئے، ملک تیمور مسعود 5 لوگوں کے ساتھ گاڑی پر آئے، پنجاب سے 3000 لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں، حلیم عادل شیخ کراچی سے لاہور فتح کرنے 60 لوگوں کے ساتھ آئے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے مزید کہا جی کہ عوام نے فتنہ فساد کو مسترد کیا ہے، پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا، کنٹینر لگانے اور لوگوں کو روکنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ مجھ سے قسم لے لیں ایک سنگل بندہ نہیں ملا جو جلسہ گاہ جا رہا ہو، اس جلسی سے زیادہ لوگ تو شادی میں ہوتے ہیں۔ اب اس بارے میں میں آپ کو پوری تفصیل بتا چکا ہوں کہ یہ تو واقعی میں بہت ہی ایک ڈسپوائنٹمنٹ والی یہ ایک ویڈیو ہے، تفصیلات ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہے حنیف عباسی، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ ہے ان کا، کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے نعیم پنجوتا کے ذریعے عمران خان سے درخواست کی تھی کہ جلسے سے ان کی جان چھڑائیں۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ حنیف عباسی صاحب نے کہا جی کہ تحریک انصاف دنیا بھر میں ایکسپوز ہو چکی ہے، جب ملک ترقی کرنے لگتا ہے پی ٹی آئی سازشوں پر اتر آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کو لانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ جلسہ نہیں جلسی نکلی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ علی امین گنڈا پور نے نعیم حیدر پنجوتا کے ذریعے عمران خان صاحب سے درخواست کی تھی کہ جلسے سے ان کی جان چھڑائیں، لیکن عمران خان نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ علی امین اس کے باوجود وقت پر جلسے میں نہ پہنچے۔ علی امین گنڈا پور مقررہ وقت میں جلسے میں نہ پہنچ سکے اور نہ ہی خطاب کر سکے۔ وہ پشاور سے بذریعہ موٹر وے لاہور کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لاہور پہنچنے کے بعد قافلے کے ہمراہ پیدل جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب علی امین جلسہ گاہ پہنچے تو جلسہ گاہ تقریباً خالی تھی۔
وہاں پر موجود کارکنوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ راستے بند ہونے کے باوجود جلسہ گاہ میں حاضری دے دی ہے میں نے، ان کا سلام قبول کریں جی، اور انہوں نے یہاں خطاب کرنا تھا، لاہوریوں سے انہوں نے ملنا تھا، لیکن لاہوریوں کے ساتھ تو انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے کر دیا ہینڈ۔ میرے خیال سے یہ نا پی ٹی آئی کے لیے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے، اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، اب آپ یہ سوچیں یہ اگلے پورا ایک ہفتہ یہ معاملہ چلتا رہے گا کہ پی ٹی آئی کے جی جلسے میں کتنے لوگ تھے کتنے نہیں تھے، اور ایک اوپن ایک ڈویژن بھی لگتی ہے کہ جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں یا دوسری جو جگہوں سے ہیں، بھائی جان زرتاج گل نہیں تھی وہاں پہ۔ اب آپ یہ سوچیں خیبر پختونخوا سے شاندانہ گلزار صاحبہ آ سکتی ہیں، زرتاج گل نہیں آ سکتی۔ دوسری بات، آپ کی جو صنم جاوید ہیں وہ تو اتنا مریم نواز صاحبہ کو لتاڑ رہی تھی، وہ تو مریم نواز صاحبہ کو چیلنج دے رہی تھی کہ ایسی کی تیسی کر دیں گے، تو تم فلاں کے باپ کا ملک نہیں ہے، ٹیم کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کو تو جلسے میں نے نہیں دیکھا، آپ کو ہونا چاہیے تھا جلسے میں۔ یہ میں لٹرلی ایز اے جرنلسٹ یہ بات کر رہا ہوں، مجبور ہوں، کوڑ رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اگر یہ سارا ڈرامہ تماشا لگانا تھا تو بھائی اس کے اندر لیڈرشپ کدھر تھی؟ میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں، ادھر اس قوم کی بات کرتا ہوں۔ یہاں پر جو قوم تھی بھائی، آپ کا جو ووٹر سپورٹر تھا وہ وہاں پر اتنا گرم جوشی سے استقبال کر رہا تھا آپ کے چھوٹے چھوٹے لیڈرز کا بھی، تو وہ تو بہت زیادہ چارج تھے، وہ کراؤڈ چارج تھا۔ آپ کا چارج کراؤڈ جو ہے وہ جب 6 بجے لائٹیں بند ہونے لگی اور ان کو لگا کہ بھائی ہم تو بے یارو مددگار ہیں، بالکل ہی یہاں پہ ایسی کی لینا آئے تھے، تو وہ میرے خیال سے جنہوں نے بہت زیادہ دھمکیاں دی تھی مریم نواز صاحبہ کو، ان لوگوں کو آنا چاہیے تھا، آج وہ آتے۔ پولیس سکون سے بیٹھی ہوئی تھی، آپ کو میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اوپر وہاں پر رنگ روڈ تھا، وہاں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، واٹر کیننز بھی تھی وہاں پہ، پریزنر وینز بھی تھیں وہاں پر، آنسو گیس شیلنگ کے بھی پورے بیگز پڑے ہوئے تھے، پوری پولیس فورس کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ جلسہ گاہ کے پاس۔ لیکن دیکھیں 3000 بندہ، یہ کہہ رہے ہیں کم سے کم 5 سے 7 ہزار بندہ تھا، یہ میری اسیسمنٹ ہے، 5 سے 7 ہزار بندہ تھا۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ جی 10 اور 12 ہزار یا 1 لاکھ بندہ آ گیا تھا، ایسی کوئی کہانی نہیں تھی۔ وجہ یہ راستہ بڑا دشوار تھا، وہ ایک حکومت کی جانب سے زیادتی کی گئی ہے بالکل ہی، کہ ایسی جگہ آپ نے دیا، آپ مین کوئی مینار پاکستان جیسا کوئی ایسی جگہ دے دیتے جہاں پر ایزی ایکسیس ہو، گاڑیاں کھڑی ہو جائیں باہر، تو میرے خیال سے بندہ کافی اکٹھا ہو جانا تھا پی ٹی آئی کا، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن میرے خیال سے جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، اگر لیڈرشپ نے ہی نہیں پہنچنا تھا تو یہ تو بہت اچھا کیا ہے، تو احسان کیا پنجاب حکومت نے پھر پی ٹی آئی کے اوپر، کہ وہ ان کو جگہ ہی اس طرح کی دی ہے کہ چلو جی ہر بندہ اپنا کشن لیتے ہوئے جگہ کا، کہ اچھا جی راستے ان لوگوں نے بند کیے ہوئے تھے اس وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے۔ یار راستے بند کیے ہوئے تھے تو گنڈا پور صاحب آپ صبح نکل آتے، کون سی ایسی تقدیر بدل رہے تھے آپ وہاں پر خیبر پختونخوا کی؟ یہ ساری باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ووٹر سپورٹر کو، پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر انتہا سے زیادہ مایوس تھا وہاں پہ۔ یہ صرف ٹک ٹاک کی بات نہیں ہے کہ ٹک ٹاک پہ یا دوسرے پلیٹ فارمز پہ اچھا جی میوزک لگا کے، تصویریں لگا کے، پرانی تصویریں لگا کے کہ اچھا جی جلسہ تو بڑا کامیاب ہو گیا، بالکل اچھی بات ہے۔ جمہوریت میں دیکھیں جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اجازتیں دی جائیں، لوگ اپنی آواز بلند کریں، بول بھی سکیں، سارا کچھ کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ میرے ہی ایک ویڈیو کے اندر، وہاں میں نے جلسہ گاہ میں شوٹ کی تھی، بہت ہی افسوس کی بات ہے، نہایت ہی شرم کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی والے گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی وہاں پر ایک بابا کا چاچا جی تھے، ان کا میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نواز سے، جی نواز شریف تو جی ان سے میرا رابطہ تعلق ختم ہو گیا آج کے بعد، اور فلانا ہو گیا، یا وہ لائن سے ان کو جو ہے وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی میرے خیال سے بڑے افسوس کی بات ہے، مہذب معاشروں کا یہ کام بالکل بھی نہیں ہے، چاہے گالیاں پی ٹی آئی والے دیں، چاہے گالیاں مسلم لیگ نواز کے ووٹر سپورٹر دیں، یہ میرے خیال سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، افسوسناک اور شرمناک حرکت ہے۔ کسی سے بھی آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، وہ 70-80 سال کے وہ بابا جی تھے، مطلب آپ لوگ یہ کوئی انہیں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی انہیں کچھ کہہ رہا ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ تو میرے خیال سے اپنا ظرف جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہیے، اور پی ٹی آئی نے بہرحال کافی مایوس کیا ہے۔ یہ خبریں تو میں نے آپ کو دے دیں، لیکن اس میں خبر کوئی ایسی نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی تباہی مچا دی۔ لاہور کا جلسہ، لاہور ایک بڑا شہر ہے، اور ادھر کا جلسہ کافی نظریں تھیں سب کی اس کے اوپر، لیکن وہ کچھ they couldn't make it۔ تو بہرحال آپ لوگ کا بہت شکریہ ولاگ دیکھنے کے لیے، ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔